Assalamualaikum and welcome to another episode of Absar Alam Live. इंडिया पाकिस्तान स्ट्रेन रिलेशंस के दौरान बलूचिस्तान में खुजदार में आज एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि 6 कैजुअलिटीज़ अब तक रिपोर्ट हो रही हैं और बताया जा रहा है कि 9 अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं. ये क्या चीज़ है, क्यों, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आने वाले दिनों में, इस पर बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन है इसका हमें पता ही है काफ़ी टाइम से, और काफ़ी टाइम से मेरी मुराद ये है कि लास्ट टाइम भी बलूचिस्तान में हमने देखा था कि इस तरीके का एक बड़े लेवल के ऊपर अटैक हुआ था. जाफ़र एक्सप्रेस की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, जिसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लेम किया था फॉर सम रीजंस, फॉर नोन रीजंस. इंटेलिजेंस गैदरिंग के बेसिस पे उनके राब्ते थे फ़ोन पे, और उसके बाद शवाहिद भी पेश किए गए. और फिर बाद में हमने देखा जो पहलगाम हुआ और उसके बाद उसको बुनियाद बना के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला भी किया. फिर आज दोबारा से बलूचिस्तान से इस तरीके की खबर आना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? स्टोरी तो आपने सारी बता दी. तो अब इसमें असल में ये मुझे जो है ना ये लिंक्ड लग रहा है, जो मेरा अपना एनालिसिस है कि पहली बात तो ये कि हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हुई अभी, और पाकिस्तान ने जंग तो जीत ली है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि पॉज है और सीज़ फायर पे अभी कोई फॉर्मल सिग्नेचर नहीं हुए. बातचीत हो रही है. कल राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत कहीं हो रही है, और लेकिन ये आप इसको इस चीज़ से लिंक करें जो बड़ी अहम और बहुत ही आई वुड से कि सिनिस्टर है कि कल पाकिस्तान की काबीना ने ऐलान किया जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे प्रमोट करने का, और उसका ज़ाहिर है एक पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, कुछ ने इस पर तनकीद किया है कि इट्स टू सून. अभी जंग जारी है, अभी पहला मरहला हुआ है, तो इसको शायद अभी नहीं किया जाना चाहिए था, और आगे हालात क्या होते हैं यू डोंट नो. लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में इससे प्रॉब्लम हुआ है. आप इंडियन मीडिया देख लें, और इंडिया में जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस के मोरल पे नेगेटिवली हुआ है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम जंग जीत गए हैं और हमने अपने सबसे बड़े कमांडर को प्रमोट भी कर दिया है, और जो दूसरे एयर चीफ मार्शल थे उनको हमने एक्सटेंशन दे दी है. इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया. तो हम यहाँ तो अवार्ड देने का सिलसिला शुरू हो गया है. इस वजह से एक मुझे ये लगता है, जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो बुक्स पढ़ी हुई हैं और जिस तरह इंटेलिजेंस वॉर चलती है या दो मुल्कों में प्रॉक्सी वॉर चल रही होती है, ये जो आज खुजार में हुआ है ये कल के पाकिस्तान के इस फैसले के फौरी बाद उसके जवाब में आया है, और ये मैसेज ये आया है कि जंग ख़त्म नहीं हुई. अभी आप फील्ड मार्शल जल्दी बन गए, या आप अभी सुकून से हम आपको नहीं रहने देंगे, हम आपको टेस्ट करेंगे. It's too soon to declare victory. एग्जैक्टली दिस इज़ अ मैसेज आई गॉट. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है. इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बलूचिस्तान में जो है उनकी तरफ से कि एक स्कूल की बस पे हमला हुआ है. बच्चों पे हमला नहीं हुआ था, औरतों पे हुआ था, फैमिलीज़ पे हुआ था. जब जाफर एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया उसमें फ़ौजीज़ भी थे, उनकी फैमिलीज़ भी थी, और पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड दे के मारा जाता था बलूचिस्तान में. लेकिन बच्चों का स्कूल जाते हुए बच्चों की बस पे हमला होना ये बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है. और वो उस पर स्कूल के बच्चे वो थे, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे, और आर्मी पब्लिक स्कूल में ज़्यादा तादाद उन बच्चों की होती है जो सर्विंग या रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के बच्चे होते हैं. दूसरे भी होते हैं, प्राइवेट सिटीजन्स की भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद उन्हीं की होती है. उनकी बस पे हमला करने का मतलब है कि उन्होंने मिलिट्री के लोग जो हैं उनके बच्चों पे हमला किया है और उनको उन्होंने शहीद किया. उसमें ज़ाहिर है 4 शहीद हो चुके हैं अभी तक हमें जो इतलात हैं, और 3 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ, 9 शदीद ज़ख्मी हैं, और 42 बच्चे उस बस में सवार थे. ड्राइवर और उसका असिस्टेंट भी शहीद हो गए. अब ये इतना घिनौना वाक़या है कि अमेरिका की एम्बेसी ने भी आज इसकी मजम्मत में बयान जारी किया है. और ये टिपिकल वो उस तरीके से हुआ है जो अजीत डोवल की डॉक्ट्रिन है, जो मैं पहले भी बार बार जिसका जिक्र करता रहता हूँ कि उसने ये कहा है, और अब तो और भी लोग मेजर गौरव और
وہ کہتے ہیں جی کہ جو دہشت گرد گروپ ہیں بلوچستان کے ان کو آپ امداد دیں. آئی ای ڈیز کا نام لیا جاتا ہے, یہ آج آئی ای ڈی سے حملہ ہوا ہے. اور آئی ڈی ہے کہ ایک گیجٹ لگا دیا جاتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہ صرف مائن ہوتی ہے, ایک بم کہیں فٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے قریب سے جب وہ کوئی وہیکل بس گزرتی ہے تو بٹن دور سے بیٹھ کے دباتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے, یا اس کے اوپر سے گزرے تو پھٹ جاتا ہے. تو بس کو ٹارگٹ کیا گیا باقاعدہ, یہ اتفاقاً نہیں ہوا کہ بس گزر رہی تھی تو وہ, اور یہ آئی ڈی کے ذریعے اس طرح مسلسل بلوچستان میں دھماکے ہو رہے ہیں. اب اس کا ایک میکنزم پاکستان نے بھی بنایا ہوا ہے ان کو کہ ریکی ہوتی ہے پہلے سڑک کی, جس طرح اس سڑک کی صبح صبح جہاں سے بسز نے یا کاروان نے گزرنا ہوتا ہے, یہ آج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ ہماری طرف سے سیکورٹی لیپس ہے یا نہیں ہے, انٹیلیجنس اس کی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی, کیونکہ انٹیلیجنس کی بہت ساری اطلاعات آتی رہتی ہیں, مسلسل آتی رہتی. جعفر ایکسپریس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی تھی اطلاع, لیکن جب میری اور بات تھی تو انہوں نے کہا جی ایسی اطلاعات تو بہت ساری آتی ہیں اور اس پہ کچھ کام ہوتا بھی ہے, کہیں کوئی مسنگ بھی ہو سکتی ہے. اتنی زیادہ اطلاعات آتی ہیں انٹیلیجنس کی کہ اس میں ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی چیز کوئی مسنگ ہو فلا جائے. رہ گیا ہو کچھ, لیکن بہرحال یہ اس روٹ سے گزری ہے بس. اب مین روٹ ہوگا, وہاں صبح چیکنگ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی مجھے نہیں پتا اس کا. اور خاص طور پہ جب سچویشن اتنی ٹینسڈ ہے, ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ سیکورٹی سچویشن والیٹائل ہے, تو کیا زیادہ ویجیلنٹ نہیں رہنا چاہیے اس طرح کی بالکل نہیں, چیزوں سے؟ ویجیلنٹ تو رہنا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے, آپ جنگ میں ویجیلنٹ رہیں گے تب بھی نقصان تو ہوگا. دوسری طرف سے آپ کا دشمن بھی تو جنگ کرنے آیا ہے نا, وہ کوئی ہمارے ساتھ لوڈو کھیلنے تو نہیں آیا. اور یہ بالکل ظاہر ہے, جو انڈین میڈیا کو آپ سن لیں, دیکھیں جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے نا ویسی مودی حکومت کر رہی ہے. مودی حکومت پھنس چکی ہے اپنے بنائے ہوئے بیانیہ میں, جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ اپنے بنائے ہوئے بیانیے میں پھنس گئی تھی پچھلے کچھ سالوں میں, اسی طرح انڈیا کی حکومت اپنے بنائے بیانیے میں پھنس گئی ہے. اسی بیانیے کے بنیاد پر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا. اب وہی بیانیہ جو وہاں یہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں سیپریٹسٹ کو آپ سپورٹ کریں, کھل کے سپورٹ کریں, ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں, اور اس میں افغانستان کو استعمال کیا جائے. تو افغانستان کو استعمال کر کے, میں نے آپ کو کہا نا کہ بلوچستان کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ ہلمند صوبہ جو ہے وہاں کا اس جڑا ہوا ہے بلوچستان سے, اور وہیں پہ پناہ لیتے ہیں زیادہ. اور ہلمند صوبے سے جو کندھاری گروپ ہے طالبان کا, وہ بہت سارے لوگ جو سینئر ہیں, ملا ہبت اللہ ہے جو ابراہیم صدر انڈیا میں علاج کروا رہے ہیں, وہ ہے, وہ ان کا تعلق وہیں سے ہے, ہلمند سے. تو وہاں بلوچ سیپریٹسٹ رہ بھی رہے ہیں. ہلمند سے جو افغان کبھی آ کے پاکستان میں پناہ لیتے تھے تو وہ بلوچستان میں آتے تھے, تو ان کے آپس میں تعلقات بہت پرانے ہیں. اب اس میں حرب یار مری نے جو نیا ایک کانسیپٹ دیا نا کہ گریٹر بلوچستان کا, جس میں وہ ایران اور پاکستان اور افغانستان کے حصے بھی شامل کرنا چاہتا ہے, اس سے اس لڑائی کا ایک اینگل بدلا بھی ہے. لیکن ابھی تک سب سے جو خطرناک صورتحال ہے نا وہ وہی ہے کہ افغانستان کا اس میں رول کیا ہے. اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے چین میں, پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہاں پہ ہیں اور ان کا وفد ہے ساتھ, افغانستان کے وزیر خارجہ ملا متقی, امیر متقی وہاں پہ موجود ہیں, اور چین کے وزیر خارجہ بھی وہاں, اور چین کے وزیر خارجہ نے درمیان میں کھڑے ہو کے دونوں کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے ہاتھ پکڑ کے. اور اس میں جو بیان آیا ہے, اگر میں اس بیان کو دھیان سے پڑھوں تو اس میں مجھے بہت زیادہ گرمجوشی نظر نہیں آئی. اس میں گرمجوشی ہے, اس میں جو کہا گیا ہے نا کہ دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ ہم آپس کے سفارتی معاملات میں گفت و شنید کو بہتر کریں گے, بڑھائیں گے. کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کوئی سالڈ اور کوئی آن پیپر کوئی چیز نہیں ہے, سالڈ پیپر پہ نہ بھی ہو, کوئی سالڈ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ ہم بردر ہیں, ہم ساتھ رہیں گے, ہم اکٹھے ترقی کریں گے, ہمارا ایک دوسرے سے صدیوں پرانا تعلق ہے, ایسی کوئی بات نہیں آئی. ٹھیک ہے, اور ہم بردر ہیں اور پاکستان کو ہم سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کہے افغان ہمارے, ایسی کوئی بات نہیں آئی. اور چین نے یہ کہا کہ دونوں یہ خطے کے لیے بہت اہم ہے ان تینوں ممالک کا اتحاد, کیونکہ چین اس طرح کی نیگوسیشنز پہلے بھی کر چکا مختلف ممالک کے درمیان اور اس کے اچھے نتائج بھی نکلے ہیں. لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی بہت اچھا نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک. جیسے ایک دفعہ چین نے کچھ سال پہلے سعودی عرب اور ایران میں بہت کامیاب
مذاکرات کروائے تھے اور دونوں کے سفارتی تعلقات بحال کروا دیے تھے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 6 سال پرانی بات ہے، شاید یہ 5-6 سال پرانی بات ہے، اور اس کے بعد پھر خراب ہوئے. لیکن بہت افیکٹو ڈپلومیسی چین کرتا ہے اگر کرے تو، یہ اس میں مجھے نہیں لگا. لیکن اس میں مکس سگنل جو ہے، دوسرا جو اس کے دوسری بات جو کی گئی ہے کہ سی پیک، اس بات پہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ سی پیک کا حصہ جو پاکستان اور چین کا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، افغانستان بھی اس کا حصہ بن جائے گا یا بنا لیا گیا ہے. اب یہ آن وربلی ہو گیا، آن پیپر بھی شاید ہوا ہے. اس میں ٹائم لگے گا، اس میں کیا کیا کون کون سے کمپوننٹس ہیں، روڈز بنے گی، کیا بنے گا. ساتھ ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جو اتنی سی بات ہے نا کہ سی پیک کا حصہ اس کو بنا لیا، یہ ایک پازیٹیو سگنل ہے. لیکن دوسری طرف ابھی کوئی بریک تھرو واضح نہیں ہوا، اور اس بریک تھرو کی غیر موجودگی میں ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ انڈیا انکریج کر رہا ہے افغانستان کو کہ وہ پاکستان کی طرف آنے والے دریاؤں پہ وہ بھی ڈیم بنا لے. بات سمجھ رہی ہیں نا؟ تاکہ پاکستان کو واٹر ریسورسز میں اس کو سکویز کیا جائے. ادھر سے انڈیا کشمیر پہ پانی روکے اور افغانستان ادھر سے روکے جو ادھر سے دریا آ رہے ہیں پاکستان. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ اسلحہ جو بلوچ سیپریٹسٹ کو مل رہا ہے، اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ دنیا کے دوسری ممالک، امریکہ ہے وہ اس میں شامل ہے، اسرائیل شامل ہے. امریکہ جو اتنا اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ اسلحہ کن کے ہاتھوں میں جا رہا ہے؟ وہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں جا رہا ہے، جو جن کے ساتھ آج بھی لڑائی ہوئی ہے، کل بھی ان کے بندے مارے گئے ہیں. ادھر بلوچستان میں آج حملہ ہوا ہے، یہ سارا اسلحہ وہی امریکی جو چھوڑ کے گئے ہیں. اور بلوچوں کو یہ اسلحہ کون دے رہا ہے؟ ملینز آف ڈالرز ان کو آ رہے ہیں، سیلیاں مل رہی ہیں وہاں دہشت گردوں کو. یہ کون دے رہا ہے؟ یہ انڈیا سارا کچھ اسپانسر کر رہا ہے نا. تو اب یہ سچویشن ہے، اس میں افغانستان کا کردار ابھی تک کلیئر نہیں ہے، کیونکہ کلیئر انڈیا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مشکوک ہے، کیونکہ میں یہ ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ دونوں اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. میری تو یہ بھی خواہش ہے کہ پاکستان انڈیا بھی اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں، لیکن پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے، جو میرا انالیسز ہے جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت، کہ ہم شاید جنگ کے راؤنڈ 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور بالکل وہی پیٹرن ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا. ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ نے کویشچن لے لیں یہاں پہ، آپ نے کچھ دن پہلے پوڈ کاسٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ جس طریقے کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشنز انفولڈ ہو رہی ہیں، آپ فل فلیج وار کی طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں سچویشن. آپ نے یہیں پہ یہ بات کہی تھی، آئی ریمبر دیٹ. ابھی ہم ایک وار والی سچویشن سے واپس آئے ہیں. اب یہ دوبارہ فل فلیج کی طرف معاملہ جائے گا، کیونکہ ہمارے سسٹمز بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کو ہمارے سسٹمز کا پتہ ہے، ہمیں ان کے سسٹمز کا پتہ ہے. ویک پوائنٹس کی آپ بات کریں، ہاں ولنریبلٹیز ایک دوسرے ولنریبلٹی کی بات کریں. واضح ہیں. دیکھیں مجھے اس بات پہ تو کوئی، اس بات پہ میں نہیں صرف کہہ رہا، دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ہے پولیٹیکل انالیسس، ایک ہے ڈیفنس انالیسس. جو لوگ پولیٹیکل انالسٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یقین ہے ان کو، خاص طور پہ انڈیا کے اور انٹرنیشنلی، کہ اگر مودی نے سروائیو کرنا ہے پولیٹیکلی، تو مودی اور اس کے گینگ نے، تو انہیں پاکستان پہ ایک حملہ اور کرنا پڑے گا، اور اس میں انہیں کوئی نہ کوئی جیت دکھانی پڑے گی، ورنہ ان کی پولیٹیکل سروائیول مشکل ہے. جو ڈیفنس انالسٹ ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ راؤنڈ 2 ہوگا، اور اس میں انڈین انالسٹ بھی ہیں، اس میں چائنیز انالسٹ بھی ہیں، اس میں پاکستانی انالسٹ بھی ہیں. اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا، یہ بات طے ہے. لیکن ڈیفنس انالسٹ کی میں بات کروں جو، اور اس کی وجہ کیا میں نے آپ کو بتائی کہ جو مودی پہ پولیٹیکل پریشرز ہیں، اس سے نجات اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے اس کے پاس صرف اب ایک ہی چارہ ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے ایک بار، اور خدا نخواستہ وہ کوئی جیت دکھائے اپنے قوم کو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے نا کہ اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پھر پاکستان، وہ میں ابھی بات جنگ کے لیے تھوڑا سا مکمل کر لوں اگر یہ اوکے. بات. تو اس میں جو ڈیفنس انالسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو ویک پوائنٹس کی آپ نے پہلا سوال کیا، پہلے اس کا جواب پورا کر لیں. اس میں یہ ہے کہ وہ ویک پوائنٹس کو پلگ کرنے کے لیے پاکستان کو کم از کم 4-5 مہینے چاہیے. اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو جواب پاکستان نے ابھی دیا ہے اس سے شاید وہ دگنا تگنا بڑا جواب ہوگا
اگر انڈیا نے دوبارہ یہ کوشش کی، اگر پاکستان کو کچھ مہینے مل جاتے ہیں تو، کیونکہ پاکستان یہ ذہنی طور پہ پاکستان اس بات کے لیے تیار ہے کہ مودی یہ کرے گا ضرور. اور اگر مہینے نہیں ملتے تو نہیں ملتے تو تب بھی جواب تو تب بھی ملے گا، لیکن تب یہ ڈر یہ ہے کہ اب دونوں کو پتہ ہے نا دونوں کے ویک پوائنٹس کا، اور اس میں ہو سکتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں 4 مہینوں کی بات کی ہے، جو فیصلہ ساز ہیں پاکستان کے وہ مجھ سے تو نہیں مشورہ کرتے نا میرے جیسے ہو سکتا ہے وہ مجھ سے آگے چلے گئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ آلریڈی کچھ ایسی چیزیں کر چکے ہوں، پلگ جو لوپ ہولز ہیں ان کو انہوں نے پلگ کر لیا ہو، تو پاسبلٹی تو ہے نا. ہمارا چین کے ساتھ تعاون تو ہے اور بہت کچھ چل رہا ہے، کچھ کئی مہینوں سے چل رہا ہے پاکستان اور چین کے درمیان. ابھی نہیں چل رہا، اس جنگ سے بہت پہلے سے چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا جائے اس پروسیس کو، اور پاکستان کے پاس کچھ نئے سسٹمز آ جائیں. تو جو ہمارا ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہم نے بنایا ہے، ڈیجیٹل ایکو سسٹم جس میں ملٹیپل رولز ہیں مختلف چیزوں کے، اسی میں سے کچھ لوپ ہولز ملے ہیں نا انڈیا کو، جہاں سے ان کے میزائلز گزرے ہیں. اگر ہم نے وہ اس کو کر لیا، پیچ کر لیا، اور اپنا جو ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا امپروو کر لیا، تھوڑی سی بیونڈ ویژول رینج میزائلز کی رینج بڑھ گئی، تو پھر وہ جو 4 مہینے والی تیاری ہے وہ ہو سکتا ہے وہ 4 مہینے بھی نہ ہمیں ضرورت پڑے. اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلگام ہوا 11 مارچ کو، جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا پاکستان میں بلوچستان میں 11 مارچ کو، اور اس میں پاکستان کی انٹیلیجنس نے لائیو ریکارڈنگ کی جو وہاں کے جو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا جن دہشت گردوں نے ٹرین کے لوگوں کو، وہ کنیکشن تھا ان کے افغانستان میں لوگوں سے جن کے انڈیا سے کنیکشن تھے. پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے ریکارڈڈ. اس کے بعد پہلگام کا واقعہ ہوا 22 اپریل کو، 11 مارچ کو وہ ہوا، 22 اپریل کو پہلگام ہوا، جس کا انڈیا نے ود ان 5 منٹس الزام لگا دیا انڈین میڈیا نے پاکستان پہ، اور کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو تباہ کر دو اور پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دو. اس کے بعد 6 اور 7 مئی کو انہوں نے پہلا حملہ کیا یہاں پہ مریدکے میں اور بہاولپور میں، جس میں ان کے 6 جہاز پاکستان نے گرا دیے ڈیفینسو آفینس میں، جو نیا پاکستان نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. اس کی جو انہیں تکلیف ہوئی ہے، اور پاکستان نے پھر جب 10 مئی کو پاکستان نے جواب دیا، پھر انہیں سیز فائر کے لیے گئے. اس کے بعد انٹرنیشنل جو ہیں وہ پاورز اس میں آئی ہیں، اور اب نیگوشیٹ وہی کروا رہی ہیں جو رانا ثناء اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، دیکھیں انڈیا ڈبل گیم تو کر رہا ہے نا، کہ جس وقت 6 اور 7 مئی کا واقعہ ہوا اور ان کے 6 طیارے گر گئے، ان کو بہت سخت تکلیف ہوئی، سخت بے عزتی ہوئی پوری دنیا میں، رافیل کی مارکیٹ ہی گر گئی، ختم ہی ہو گیا. تو انہوں نے سیز فائر کے لیے بات چیت شروع کی اور دوسروں کو انوالو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان پہ ڈرون حملے بھی کر دیے، براہموس بھی پھینکے. بعد میں جو نور خان بیس پہ حملہ ہوا، مرید پہ حملہ ہوا، جو رفیقی پہ حملہ ہوا، وہ اس وقت بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل رہی تھی پاکستان انڈیا کی، اور پاکستان کو کنونس کیا جا رہا تھا کہ آپ اب اپنا بدلہ نہ لیں یون کے آرٹیکل 51 کے تحت، جو پاکستان نے 10 مئی کو کیا، اس سے پاکستان کو روکا جا رہا تھا. اور پاکستان کہہ رہا تھا کہ اچھا میں رک جاؤں گا اگر انڈس واٹر ٹریٹی یہ وہ ختم کرے اور کشمیر کے مسئلے پہ بات چیت کرے اور مزید ہم پہ ایسکیلیشن نہ. لیکن کیا کیا انہوں نے، ادھر سیز فائر کی بات چیت کر رہے تھے، ادھر یہ کر رہے تھے. تو ابھی وہ بات چیت چل رہی ہے بیچ میں. اب یہ بلوچستان میں یہ اتنی بڑی پرووکیشن ہے نا پاکستان کے لیے. اب انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان، اگر فرض کریں میں یہ سوچ رہا ہوں اگر کشمیر میں پھر کچھ ہو جاتا ہے، کوئی اور دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، یہ بلوچستان میں جو بچوں کی بس پہ حملہ ہوا ہے، اس کے بعد تو دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے. پھر انڈیا کہے گا پاکستان نے کروایا، الزام پاکستان پہ لگائے گا، ثبوت ہونا ہو، اور پھر حملہ کر دے گا. پھر وہ زیادہ تیاری کے ساتھ حملہ کرے گا اور کہیں اور کرے گا. یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی. دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ بس بچوں کو مار کے، فوج کے جوانوں کے بچوں کو مار کے انڈیا نے پرووک کیا ہو پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی قوم کو کہ اب یہ ہم پہ حملہ کریں. اسی طرح جس طرح پہلگام کے بعد انڈیا نے حملہ کیا تھا
اور پاکستان کہے کہ آپ دہشت گردوں کو وہ کر رہے ہیں اسپانسر ہمارے خلاف، تو اب ہم آپ کے ہاں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اس پہ حملہ کریں گے، یا افغانستان پہ حملہ کرے پاکستان، کیونکہ وہاں پہ تو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں نا. تو ان دونوں صورتوں میں پاکستان کو انہوں نے کوشش کی ہے پرووک کرنے کی اس آج بس کے حملے کے ذریعے. پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس پہ پرووک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنا ہے افغانستان کے اندر یا انڈیا کے اندر تو کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن یہ ہے بہت بڑی پرووکیشن، اور اس وقت ایک دن بعد جب فیلڈ مارشل کے عہدے پہ جنرل عاصم منیر کو ترقی دی گئی ہے، یہ بہت واضح میسج ہے. اگر پرووک نہیں ہوتا تو ڈو یو سی اٹ بیکمنگ اے نیو نارمل، اس طریقے کے اٹیکس؟ نہیں یہ تو پاکستان تو نیو نارمل نہیں، پاکستان تو اس دہشت گردی کی انڈیا جنگ کی طرف سے کئی سال سے لڑ رہا ہے. انڈیا کی طرف سے یہ جس طریقے کا آج ہمارے یہاں اٹیک ہوا ہے بلوچستان میں، ڈو یو سی اٹ بیکمنگ نیو نارمل؟ کیونکہ اس کو بھی انڈین اسپانسرڈ تو کہا جا رہا ہے نا اس اٹیک کو. نہیں، پاکستان ہمارے پاس ایویڈنس ابھی ایویڈنس نہیں پیش کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا ہے اس اٹیک کے پیچھے. اگر ایویڈنس پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کچھ اور اسٹریٹجی بنے گی نا. ابھی انٹرنیشنلائز تو ہو گیا نا سارا ایشو پاکستان انڈیا کا اور کشمیر کا، تو اس میں ابھی جب ہمارا وفد باہر جائے گا تو یہ ایک واقعہ اور ہو گیا نا. تو یہ بلوچ لبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں وہ یا افغانستان میں بیٹھے ہیں یا یو اے میں بیٹھے ہیں یا گلف میں بیٹھے ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہیں، سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں بیٹھے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو بھی دکھایا جائے گا جا کے کہ آپ بچوں پہ حملے کروا رہے ہیں اور آپ ان دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور آپ الزام دہشت گردی کا پاکستان پہ. تو یہ پاکستان کا کیس بہت سٹرانگ ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور کیا ان کی عمر اسکول جانے والے بچوں کو آپ نے اڑا دیا یہ. لیکن ایک سے ایک بات اور بھی ہے، میں ان لوگوں سے، ان بلوچ دہشت گردوں کے اسپانسرز اور سپورٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پاکستانی بھی ہیں اور جو باہر بھی بیٹھے ہیں، کہ آج بھی وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اور آج بھی مارنگ بلوچ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کس طرح کریں گے، کیا کہیں گے؟ پنجابیوں کو تو مارتے تھے شناختی کارڈ دیکھ کے، تو اس پہ مذاق اڑایا جاتا تھا کہ پنجابی یہاں کاروبار کرنے کیوں آتے ہیں. اب بچوں پہ اس پہ ان کے لیے کیا بہانہ کریں گے؟ بچے اسکول کیوں جاتے ہیں یہاں پہ؟ خیر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور دل اس پہ افسردہ ہے. لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بدلیں گی. کس طرف بدلتی ہیں یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. All right. That's it for today. Thank you for listening. Take care. Dafis.